बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। पाकिस्तान ने अमेरिका, तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत में अहम किरदार अदा किया। हमारा मुस्तकबिल अफगानिस्तान और वस्त एशिया के साथ तजारती फरोग से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान तजारत और सरमायाकारी फोरम के इफ्तिताई सेशन से खिताब। कहा, अफगानिस्तान 40 साल से इंतशार का शिकार है, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान हुआ। भारत ने मुसलमानों के साथ होने वाले नारवा सलूक की मिसाल नहीं मिलती। अफगान अमन अमल को इंतहाई एहतियात से पाया तकमील तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए 3 मुकामात पर खोले जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का पाक अफगान तजारत और सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, अफगान अमन अमल और मुज़ाकरात को न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि आलमी बरादरी ने भी सराहा है। इस अमल को इंतहाई एहतियात से पाया तकमील तक पहुँचाने की ज़रूरत है। गुस्ताखाना खाकों की अशात और फ्रांसीसी सदर के बयान पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। फ्रांसीसी सफीर को स्पेशल सेक्रेटरी यूरोप ने एहतजाजी मुरासला हवाले किया। मुरासले में फ्रांसीसी सदर के बयान पर शदीद तनकीद की गई। इस्लाम के खिलाफ नफरत और इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए होलोकास्ट के तर्ज पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का CEO फेसबुक से नाम खत में मुतालबा। कहा, नफरत का पैगाम फैलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। दुनिया को मुसलमानों के खिलाफ जारी नस्लकुशी के मुकम्मल होने का मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा फिल-फोर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए का नोटिस लेकर ठोस इक़दाम उठाए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का गुस्ताखाना खाकों के हवाले से बयान। कहा, गुस्ताखाना खाकों से पूरी दुनिया में गम व गुस्सा पाया जाता है। फ्रांस के सदर की गैर जिम्मेदाराना बयानात से जल्दी पर तेल का काम किया। किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो आज़ादी राय के आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी करे। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वफाकी हुकूमत ने करप्शन का खात्मा, मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़न कर दिया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, ज़राई शोबे को फ़रोग़ देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली में नवल नॉलेज सिटी के मास्टर प्लान की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, यह पाकिस्तान के पहले मदीनातुल इल्म की तामीर के उनके ख्वाब का खाका यानी मास्टर प्लान है। पहले मरहले की तकमील के बाद 10,000 से ज़ायद पसमानदा इलाकों के तलबा नॉलेज सिटी से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। ये मनसूबा माहौल दोस्त और ग्रीन स्ट्रक्चर का जदीद नमूना होगा। मारूफ माहिर तामीरात टोनी एशियाई नवल नॉलेज सिटी पर काम कर रहे हैं। कानून को मतलूब अवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। अपने सियासी मुफाद की खातिर बाज़ सियासी जमातें अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ भड़काने की गलती कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, कौमी इदारे किसी भी मुल्क की बका और सलामती की बुनियाद की हैसियत रखते हैं। इमरान खान ने अपोजिशन के आगे न पहले सर झुकाया न अब सर झुकाएगा। कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम स्याह मनाएंगे। यौम स्याह मनाने की अपील कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी है। 27 अक्टूबर 1947 को तकसीम बर सगीर के फार्मूले की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने जम्मू कश्मीर में अपनी फौज उतार कर इस पर नाजायज कब्जा कर लिया था। यौम स्याह कश्मीर के हवाले से बैनुल अक़वामी वर्चुअल तकरीरी मुकाबले का इनेकाद। दुनिया भर से 29 मुकर्ररीन ने शिरकत की। तकरीरी मुकाबले की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कश्मीर से मुताल्लिक जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के विजन को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड हलूसी औकार की मुलाकात। दो तरफा बशमूल इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की वज़ीर दिफा ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार बिलखसूस दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। मुल्क भर में कोरोना के 3,11,075 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 10,788 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 707 केसेस रिपोर्ट, जबकि 3 अफराद जमा हुए।
دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد افراد متاثر، اموات کی تعداد 11 لاکھ 59,000 سے تجاوز کر گئی۔ کورونا سے متاثرہ 3 کروڑ 29 لاکھ سے زائد مریض صحتیاب۔ امریکہ اور بھارت کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل۔ پاک بحریہ کی جانب سے کراچی کے علاقے مبارک ولیج میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا مقصد کورونا سمیت دیگر مہلک امراض سے بچاؤ کے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا۔ میڈیکل کیمپ میں مقامی اور ملحقہ علاقوں سے آنے والی سینکڑوں مریضوں کو مفت معائنے، سرجری اور ادویات کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور 3 روزہ آل پاکستان شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ لاہور نے جیت لیا۔ ساہیوال کی ٹیم کو 12 کے مقابلے میں 16 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت طاہر رندھاوا نے کامیاب ٹیم کے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ، طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خطے کا مستقبل امن، تعاون اور تجارت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی حکومت، فوج اور انٹیلیجنس ادارے افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور امن کے لیے کوشاں ہیں۔ 2 روزہ پاکستان افغانستان تجارت اور سرمایہ کاری فورم 2020 کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تجارتی اور عوامی روابط کے فروغ کے لیے فورم کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس فورم میں شرکت کرنے والے افغان مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے انعقاد پر اسپیکر قومی اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس خطے کے افغانستان کے ساتھ صدیوں سے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے افغانستان 40 سال سے انتشار کا شکار ہے، جس سے نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 18 سال سے دہشت گردی کے نام پر جنگ سے افغانستان کے علاوہ پاکستان کو بھی بہت نقصان ہوا اور اختلافات اور شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے، لیکن ہمیں ماضی میں نہیں پھنسے رہنا چاہیے بلکہ مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمیں ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ 72 سالوں میں بھارت کے اندر مسلمانوں سے نفرت کرنے والی ایسی کوئی حکومت نہیں آئی۔ RSS کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی نسل مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھارت کے ساتھ دوستی کی بہت کوشش کی، لیکن بھارت نظریاتی طور پر پاکستان کے خلاف ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ افغان امن عمل اور مذاکرات کو نہ صرف پاکستان کی حکومت بلکہ عالمی برادری نے بھی سراہا ہے۔ اس عمل کو انتہائی احتیاط سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کا سبق ہمیں آگے بڑھنے اور انہی غلطیوں کو درست کرنے کا درس دیتا ہے۔ پاک افغان تجارت اور سرمایہ کاری کے سلسلے میں منعقد 2 روزہ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو مشترکہ معاملات کے حل کے لیے مفاہمت اور ہم آہنگی کی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ تمام مسائل اور قومی اور حکومتی نظریے سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ہم سب کو مل کر وقت کی عالمگیر آزمائشوں بالخصوص غربت اور عدم استحکام کے لیے ایک متحد محاذ تشکیل دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں۔ ایک وقت تھا جب دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم $2.5 ارب تھا، لیکن کئی سالوں سے اس میں بتدریج کمی ہوئی، مگر کرونا وائرس کی صورتحال کی وجہ سے اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے، کیونکہ صنعتی ادارے کئی ماہ تک بند رہے۔ اب ان رکاوٹوں کو ختم کرنے، تاجروں اور صنعت کاروں کو سہولیات فراہم کرنے سے تجارت کے حجم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس سے غربت کے خاتمے اور سماجی ترقی میں مدد ملے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور ایک اہم خبر آپ کو دے۔ پاکستان نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور خاکوں کی اشاعت اور فرانس کے صدر کے گستاخانہ بیان پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ فرانسیسی سفیر کو اسپیشل سیکرٹری یورپ نے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا۔ واضح رہے کہ رواں ماہ فرانس میں سیمیول پیٹی نامی ایک اسکول ٹیچر نے آزادی اظہار رائے کے نام پر مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی تھی اور اس نے اپنے طلباء کو توہین آمیز خاکے دکھائے تھے، جس پر 18 سالہ نوجوان نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ بعد میں پولیس نے حملہ آور کو گولی مار دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ کو ایک خط میں اسلام کے خلاف نفرت اور اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے ہولوکاسٹ کے طرز پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔
خط کے مندرجات میں وزیراعظم نے سی ای او فیس بک کی توجہ بڑھاتے ہوئے اسلاموفوبیا کی طرف دلائی اور جو دنیا بھر میں نفرت، انتہا پسندی اور تشدد کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نفرت کا پیغام پھیلانے پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو مسلمانوں کے خلاف جاری نسل کشی کے مکمل ہونے کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اس وقت بھارت جیسے ممالک اور مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے، اور فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے کہا ہے کہ اقوام متحدہ فی الفور اسلام کے خلاف اس نفرت انگیز بیانیے کا نوٹس لے اور ٹھوس اقدامات کرے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں سے پوری دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فرانس کے صدر نے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد چلتی پر تیل کا کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ نفرت پر مبنی بیانیے میں روز افزا اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کرے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ قبل چارلی بیڈو کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے تھے، جس پر ہر پاکستان نے شدید احتجاج کیا اور سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ کبھی قرآن پاک کو جلانے کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ وزیر اعظم نے رواں برس اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانیے اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح آپ ہولوکاسٹ پر مبنی مواد کی اشاعت نہیں کرتے، اس طرح اسلام کے خلاف گستاخانہ مواد کی اشاعت کو بھی روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے وزراء خارجہ کے آئندہ اجلاس میں وزیر اعظم کی ہدایت پر اس حوالے سے ایک جامع قرارداد پیش کروں گا، جس میں 15 مارچ کا دن اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر بھی طے کرنے کی تجویز دیں گے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے فرانس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے موقف کو دنیا اسلام میں بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عالم اسلام اور عالم عرب کے اخبارات نے نمایاں سرخیوں کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو شائع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت فرانس میں خاکوں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرب ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پاکستان کے موقف کی تحسین و تائید کی جا رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور دیگر بین الاقوامی فورموں پر اسلاموفوبیا کا مسئلہ اٹھایا۔ مغربی ممالک میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو متنبہ کیا کہ اسلاموفوبیا کے بدترین اثرات رونما ہوں گے، کیونکہ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نیوزی لینڈ کی ایک مثال موجود ہے، جس نے ایک مسجد پر فائرنگ کے افسوسناک واقعے کے بعد مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ مغربی ممالک کے کچھ معروف سکالرز نے بھی اسلاموفوبیا کے خلاف باتیں کی۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ مسلم ممالک کے طاقتور شخصیات، جن میں طیب اردوان، ڈاکٹر مہاتیر محمد اور وزیر اعظم عمران خان کو اسلاموفوبیا پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وفاقی حکومت نے کرپشن کا خاتمہ اور ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا ہے۔ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ سرکٹ ہاؤس سکھر میں پاکستان تحریک انصاف اور سکھر کے لاڑکانہ ڈویژن کے رہنماؤں پر مشتمل وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ زرعی شعبے کو فروغ دینا پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور زرعی شعبہ کو مستحکم بنانے کے لیے اس سلسلے میں حکومت کسانوں کو خوشحال بنانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے 14.9 ملین افراد کو احساس پروگرام کے تحت فی کس 12,000 روپے فراہم کر رہی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں حکومت کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بیماری کے پھیلاؤ کے ابتدائی دنوں میں بہت ہی زیادہ خوف پھیلا ہوا تھا، خدشہ تھا کہ اس بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں گی، مگر حکومت نے اس خوف پر قابو پا لیا اور ایسی کامیاب حکمت عملی اختیار کی جس کا اعتراف جاپان اور فلپائن کی حکومتوں نے بھی کیا اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی میں نمل نالج سٹی کے ماسٹر پلان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے پہلے مدینہ العلم کی تعمیر کے ان کے خواب کا خاکہ یعنی ماسٹر پلان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی میں نمل نالج سٹی کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ معروف ماہر تعمیرات ٹونی عشائے جو نمل نالج سٹی پر کام کریں گے، انہوں نے کہا کہ یہ موقع فراہم کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
پیر کو اپنے ٹویٹ میں ماہر تعمیرات ٹونی ایشا نے کہا کہ میں اپنے ویژن کا حصہ بننے کے موقع فراہم کرنے پر وہ وزیر اعظم عمران خان کا شکر گزار ہیں اور یہ پاکستانیوں کے لیے فخریہ لمحہ ہے اور ہم انشاءاللہ ایسا ادارہ بنائیں گے جو پاکستان کے لیے مستقبل کے لیڈر تیار کرے گا۔ وزیر اعظم نے دور افتادہ علاقوں پر پسے ہوئے طبقات کے لیے بھی مایہ ناز تعلیمی مرکز کے طور پر اس نالج سٹی کا ویژن پیش کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں تکمیل کے بعد 10,000 سے زائد پسماندہ علاقوں کے طلباء نالج سٹی سے استفادہ حاصل کریں گے۔ خبرنامے میں خبریں اور بھی شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ قانون کو مطلوب عوام کو گمراہ کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر بعض سیاسی جماعتیں عوام کو قومی اداروں کے خلاف بھڑکانے کی غلطی کر رہی ہیں۔ پیر کو اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ قومی ادارے کسی بھی ملک کی بقا اور سلامتی کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کے آگے نہ پہلے سر جھکایا اور نہ اب سر جھکائیں گے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی بھارتی تسلط کو مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس میر فائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے دی ہے۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم بر صغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس جموں و کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر اس پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ حریت فورم نے ایک بیان میں کہا کہ اکتوبر 1947 سے اب تک لاکھوں بھارتی فوجیوں نے جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بیان میں دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں مظاہروں اور ریلیوں کا انعقاد کرے تاکہ عالمی برادری کی توجہ تصفیہ طلب تنازع کشمیر اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کی طرف دلوائی جا سکے۔ دوسری جانب یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے وزارت امور کشمیر کی زیر اہتمام بین الاقوامی ورچوئل تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریری مقابلے میں دنیا بھر سے 29 مقررین نے شرکت کی۔ تقریری مقابلے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کرنا ہے۔ بین الاقوامی تقریری مقابلے میں 18 بیرون ملک مقررین نے شرکت کی جبکہ 11 مقررین کا تعلق پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف یونیورسٹیوں سے ہے۔ ہر مقرر کو 10-10 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا۔ 3 رکنی جیوری اس مقابلے کے کامیاب مقررین کا فیصلہ کرے گی۔ تقریری مقابلے کا افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر علی مین کرناپور نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کے حوالے سے بین الاقوامی تقریری مقابلہ کا انعقاد قابل ستائش ہے۔ تقریری مقابلے کے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر تقریری مقابلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکی کے وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ ہلوسی آکار نے ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ امور بشمول علاقائی سلامتی، دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دونوں ممالک برادرانہ تعلقات کی عظیم تاریخ رکھتے ہیں جو کہ پائیدار شراکت داری میں تبدیل کیے جا رہی ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار بالخصوص دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ملک بھر میں 3,11,075 مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت کرونا وائرس کے 10,788 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,192، سندھ میں 4,584 اور خیبر پختونخوا میں 513 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 714 فعال کیسز باقی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 707 کیسز رپورٹ ہوئے جس سے اس کے دوران 3 مریض جاں بحق بھی ہوئے۔ پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,33,00,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 11,59,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3,19,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 88,89,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے جبکہ اموات کی تعداد 2,33,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت میں 79,00,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,19,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ ملک بھر کے 128 اضلاع میں ہفت روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔
26 اکتوبر سے 1 نومبر تک جاری رہنے والی اس انسدادی پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 3 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم ملک کے مخصوص اضلاع میں چلائی جائے گی۔ پنجاب اور بلوچستان میں 33، سندھ کے 41، گلگت بلتستان کے 8,000، جموں کشمیر کے 10 اور خیبر پختونخوا کے 1 ضلع میں انسدادی پولیو مہم چلائی جا رہی ہے۔ 7 روزہ پولیو مہم میں 2,00,000 فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر انسدادی پولیو مہم کے حصہ لیں گے۔ پاک بحریہ کی جانب سے کراچی کے علاقے مبارک ولیج میں مختلف فلاحی اداروں کے تعاون سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میڈیکل کیمپ میں مقامی اور ملحقہ علاقوں سے آنے والے سینکڑوں مریضوں کو مفت معائنے، سرجری اور ادویات کی سہولت فراہم کی گئی۔ میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا مقصد مقامی افراد کو کورونا سمیت دیگر مہلک امراض سے بچاؤ کے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا۔ عارف والا میں 3 روزہ آل پاکستان شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ لاہور کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیت کر ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت طاہر رندھاوا نے کامیاب ٹیم کے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ 3 روزہ آل پاکستان شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 18 ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت پنجاب طاہر رندھاوا اور پی ٹی آئی کے رہنما رانا شہزاد احمد خان تھے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ لاہور اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ لاہور کی ٹیم نے ساہیوال کی ٹیم کو 16 کے مقابلے میں 12 پوائنٹ سے شکست دی ہے، جبکہ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں شائقین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ فائنل کے مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت محمد طاہر رندھاوا نے کامیاب ٹیم کے کھلاڑیوں میں کیش پرائز اور ٹرافی تقسیم کی۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری محمد طاہر رندھاوا نے کہا کہ کھیل کے میدان آباد ہونے سے نئی نسل صحت مند اور چست ہوگی۔ نئی نسل کو بری صحبت سے بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر کھیل کو فروغ دینا ہوگا اور اسی طرح سے میدان آباد ہوں گے۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے APP نیوز۔ آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔